अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे। आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफत, हर मुसीबत से महफूज रखें। इस वक्त आप नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जन्नत के पत्ते, नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नोवेल। आइए शुरू करते हैं। आग से मत डरा करो। आग से उसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? उसने वीरान निगाहों से आयशे की तरफ देखा। जहन के पर्दे पर एक वीडियो लहराई थी और इसके नीचे लिखे कमेंट्स। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शौहर को नहीं छोड़ा। तुमने वफा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे। हमने बहुत फर्क है। चलो, फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज्यादा अच्छी है। साथ ही उसने मुस्कुराकर हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क है, मगर उनका शौहर इंडियन था। आने अब्दुल रहमान पाशा की माँ। हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुल रहमान तुम्हारा चचा लगा। वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराए। चचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और बहारे का चचा है, ना ही महरम। खैर, अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। उसे वाकई नींद की जरूरत थी। आयशे गुल ने कहा था कि इस सफेद महल की मालकिन वो है, इसलिए वो रुक गई थी। जहनी और जिस्मानी तौर पर वो कतन इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसे कोई सहारा चाहिए था और उसने इन तीन औरतों को सहारा बना लिया। आने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे वो दोनों बहनें उसके साथ थीं। सुबह उसने आयशे का लाया हुआ लिबास तेब तन किया। पूरी आस्तीनों वाली पाँव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे के एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा सी उठाए लकड़ी के जीने उतर रही थी। जब उसने आयशे की आवाज सुनी, वो नीचे बेडरूम के अध खुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाजें देती नजर आ रही थी। बहारे गुल उठ जाओ। और कितना सोओगी? फिरोजी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और। आयशे गुल, कंबल से बहारे की आवाज आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है। बहारे, जो अलल सुबह रोजी की तलाश में निकलते हैं उनका रिज़्क बढ़ता है, जो पढ़ते हैं उनका इल्म बढ़ता है, और जो सोए रहते हैं उनकी नींद बढ़ जाती है, और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशे इसका कंबल भी तह करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से इसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ। अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफीर की मम्मी की तरफ जाएंगे। मुझे जरा काम था इनसे। ठीक है ना? आयशे ने तायद चाही। श्योर। उसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दो बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्गी के संदूक चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियां काटने की इजाजत है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीजें बनाकर बाजार में बेचते हैं। इतनी बड़े घर की मालकिन को बड़े ही बनने की क्या जरूरत है? वो बग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली। हया सुलेमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। हम बहुत महंगी चीजें बनाते हैं। वो हंसकर कहते हुए अंदर बैठ गई।
وہ دونوں اطراف میں تھی اور بہاریں ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں، مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا؟ عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پر بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا؟ آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا، آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ نہیں لگوائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے یہ کبھی کروائی؟ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک درزیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اس میں بہت سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل بہار بیگم سے پھول توڑ لائیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئی تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلو کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ میں یہ کر پاتی؟
پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم۔ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں، بچے مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیزیں ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہیں اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا ببو کدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا بھڑکتا ہوا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہونے والے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک
خون بھرتا جا رہا تھا۔ میں میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے۔ میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آنے والے طنز کو نہیں روک سکتی۔ میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل پہ نہ چھائے، نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف بادشاہ نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہے۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھودی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں۔ بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟
वो दोनों एकदम चौंकी। हाँ, मैंने बनाया था। किसके लिए? वो बेचैनी से बोली। अब्दुल रहमान का कोई मुलाजिम था। उसने 6 हर्फी कोड का ऑर्डर दिया था, तो मैंने बना दिया। महीना पहले की बात है। वो सोचकर बताने लगी। तो इस कोड का तुमने ही रखा होगा, तुम्हें वो याद है? याद? आयशे जरा झीम कर हंसी। 6 हरूफ का कोई लफ्ज जहन में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका कोड आयशे रख दिया। आयशे में 6 हरूफ होते हैं ना? तुर्कची में आयशे को भी ऐसे लिखते हैं क्या? उसने अचंभे से पूछा। नहीं नहीं, तुर्कची में आयशे गुल लिखते हैं, मगर ये बॉक्स अंग्रेजी हरूफ तहजी में था, इसलिए अंग्रेजी में लिखा। जो शख्स तुमसे ये खरीदने आया था, इसको जानती हो तुम? चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो जरा सोच कर पूछने लगी। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, मगर वो ऊंचे कद का हबशी था और उसके बाल घुंघरियाले थे। अच्छा। हया ने बहारे को उसका पजल बॉक्स वापस कर दिया। अब वो अपने पजल बॉक्स के बारे में सोच रही थी, जो उसके कमरे में रखा था। अगर वही बॉक्स था जो आयशे ने बनाया था और उसे अब्दुल रहमान के ही किसी आदमी ने आयशे से खरीदा था, और कभी इम्कान था कि उसने वो डॉली के पास भिजवाया था, तो क्या अब्दुल रहमान इस बात से वाकिफ था? या फिर आयशे से खरीदने वाला शख्स ही डॉली था, क्योंकि डॉली भी तो पाशा का खानदानी मुलाजिम था। कुछ ऐसा ही बताया था एआरपी की माँ ने इसे। सुनो, क्या अब्दुल रहमान पाशा को मालूम है कि तुमने उसके किसी मुलाजिम के लिए बॉक्स बनाया है? हया, मुझसे बहुत से लोग पजल बॉक्सेस खरीदते हैं। मैं हर एक की खबर अब्दुल रहमान को नहीं करती, और उसने तो मुझे अब्दुल रहमान को बताने से मना किया था। तो मैं इसलिए बता ही रही हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ अब्दुल रहमान को बताने से मना किया था। आयशे जरा सा मुस्कुराकर बोली। हया ने अस्बात में गर्दन हिला दी और बाहर देखने लगी। बग्गी इस बल खाती सड़क पर ऊपर चढ़ रही थी। वहां दोनों इतराफ में सरसब्ज ऊंचे दरख्त थे। मरी में अमूमन सड़क के एक तरफ ऐसे ऊंचे दरख्त होते थे और दूसरी जानिब खाई, मगर यहाँ दोनों जानिब ही घना जंगल था। बिलाखिर एक जगह बग्गी बार ने बग्गी रोक दी। आयशे नीचे उतरी और बग्गी के पीछे मरसा संदूक से औजारों का भारी थैला निकाला। हया और बहारे भी उसके पीछे उतर आई। अब आगे उन्होंने पैदल चलना था। तुम चल लोगी? आयशे ने थैला उठाते हुए जरा फिक्रमंदी से उसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशे को तसल्ली दी। बहारे सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक लहक कर कुछ गाती चल रही थी। कायनात वो है जिसे तूने बनाया, और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे अपनी रज़ा की तरफ, ए बुलंदियों के रब। वो एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों पे हाथ मारती चल रही थी। आयशे उसके अकब में थी और सबसे पीछे हया थी, जो अपनी सफ़ेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सहज सहज पत्थरों पे पाँव रख रही थी। वहां हर सू सुरख सनोबर और बबूल के दरख्त थे। कुछ ऐसे भी दरख्त थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामनी फूलों की झाड़ियां भी जा बजा थी। जंगल में काफी आगे जाकर आयशे एक जगह रुकी। वहां एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। उसने थैला जमीन पर रखा और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को हौले हौले झुला रही थी। आया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशे को कटे हुए तने पे कुल्हाड़े से ज़रबे मारते देखती रही। उसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो अब खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताज़ा दम महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारें भी उसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उड़कर इसके चेहरे को छूने लगे। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से इनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं हया। उसने गर्दन जरा सी मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा।
وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہو اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پر آیا پسینہ آستین سے پہنچ کر اور پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے لگائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as its well in slain. پزل باکس کے کوٹ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہیلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی، کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، عائشہ، بہارے! وہ متوشہ انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ؟ اس نے حفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ جو ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہیلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زرعی نہیں پڑھنے پڑ رہے تھے۔ عائشہ کی سمجھ بھی آ گئی تھی مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی، بہارے نے شانے اچکا کر کہا۔
گویا عبدالرحمن سے بہت محبت اور عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہاریں بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پہ لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا، مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پر رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کوئی کھانا نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ میں زمین پر بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پر، جہاں وہ خود کو فطرت کے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگی تک آئیں۔ عائشہ نے کلہاڑی، لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑیں۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی اسے بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔